हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। फलस्तीन के लोग यानी वो जमीन जहाँ बनी इसराइल आए बदी से भरी थी। वो कनानी कहलाते थे और उनकी जबान इसराइलियों से मुख्तलिफ थी। वो इंसानों की कुर्बानियां चढ़ाते, सोने चांदी तांबे और लकड़ी के बने हुए देवताओं के आगे सजदा करते। एबल, हम तेरे लिए इस मासूम बच्चे को कुर्बान कर रहे हैं। इसका खून तेरे गजब को ठंडा करेगा। मैं अपनी जान के गुनाह की उजरत के तौर पर अपना बच्चा दूंगी। ये तकलीफ दे मंजर है, लेकिन फिर भी ये जरूर होना चाहिए। अच्छा करो अच्छा पाओ, बुरा करो बुरा पाओ। किसी दिन हम भी सरदार काहन बनेंगे और कुर्बानियां चढ़ाएंगे। खुदावंद ने बनी काहन भिजवाए ताकि वो उन्हें तौबा के बारे में बता सके, लेकिन उन्होंने गुनाह करना ना छोड़ा। जिस तरह खुदावंद ने नूह के जमाने में लोगों और सदोम और अमूरा के शहर को तबाह किया, इसी तरह अब कनान के लोगों को भी तबाह करने लगा था। बुत परस्त लोगों ने, जो कि मुल्क माऊदा में रहते थे, बनी इसराइल की अपने दरमियान मौजूदगी की मुखालफत की और अपनी जमीन बचाने के लिए उनसे लड़े। लेकिन खुदावंद ने बनी इसराइल को उन्हें शिकस्त देने के लिए ताकत बख्शी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इस पाक हैकल में दाखिल हो। तुमने अपने आखिरी बच्चे को भी मार दिया। आखिरकार जब वो खूनी जंग खत्म हुई, इब्रानियों ने अपने दुश्मनों पर फतह पाली और अब वो जमीन उनके अख्तियार में थी। यशू ने लोगों से खिताब किया, हमारा सबसे बड़ा बुजुर्ग अब्राहम बुत परस्तों में से आया। खुदा ने उसके साथ कलाम किया और वादा किया कि उससे एक बड़ी कौम पैदा करेगा। खुदावंद ने यह भी फरमाया कि उसके लोग मिस्र जाएंगे और वहां 400 बरस तक रहेंगे। इसके बाद वो उन्हें मिस्र से निकालकर इस जमीन पर लेके आएगा जहां अब हम खड़े हैं। हम यहाँ 500 बरस बाद आ गए और खुदावंद ने अब्राहम के साथ किया हुआ वादा निभाया। अब जाओ और बाकी सारी जमीन पर बसो। गुनाहगारों की पैरवी ना करना जो तुमसे पहले इस जमीन पर आबाद थे, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा इंसाफ भी वैसे ही करेगा जैसे उनका किया था। नई जमीन पर वो बड़े सुकून से रहे। हर किसी का अपना खेत था और खाने को कसरत से था। खुदावंद ने उन्हें सब लोगों से ज्यादा बरकत दी। बस हमें उस सख्त पत्थर को बाहर निकाल लेने दो। तुम्हारा शाम का खाना तैयार है। मेरी बहन, तुझ पर सलामती हो। आज मछली कैसी है। ये हमेशा की तरह समुंदर की ताजा मछली है। जिस तरह खुदा ने वादा किया था, इब्रानी तादाद में बढ़ते गए और पूरी जमीन को आबाद किया। उनके शहर अच्छाई और इंसाफ से कायम थे। नई कौम इसराइल कहलाई। यहोवा ने तुम्हारे दुश्मनों को शिकस्त दी, लेकिन अभी भी इस जमीन पर बुत परस्ती मौजूद है। आज तुम्हें इंतखाब करना होगा कि तुम किसकी इबादत करोगे, उन लोगों के झूठे खुदाओं की जिनकी जमीन पर तुम आबाद हो, या फिर अब्राहम के खुदा की। पर जहां तक मैं और मेरे घराने का ताल्लुक है, हम जिंदा खुदा की इबादत करेंगे। खुदावंद ने दूसरे खुदाओं की इबादत करने से मना फरमाया, क्योंकि यहोवा ने अपने अजीम ताकत से हमें मिस्र की गुलामी से आजाद करवाया और बयाबान में हमारा ख्याल रखा। हम वादा करते हैं कि हम खुदावंद की इबादत करेंगे। खुदावंद निहायत ही पाक खुदा है और एक हासद खुदा भी है। अगर तुम उससे भूलकर बुतों की पूजा करोगे तो इस तरह करने से वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा और तुम्हें खत्म कर देगा। खुदावंद ने हमारे आगे सब लोगों को इस जमीन से निकाल दिया, हत्ता के अमूरियों को भी जो इस जमीन पर रहते थे। इसीलिए हम भी खुदा की इबादत करेंगे, क्योंकि वो हमारा खुदा है। तुम एक दूसरे के गवाह हो कि तुमने इबादत के लिए खुदावंद का इंतखाब किया है। हम गवाह हैं। मैं किताब में ये अहद जो आज के दिन तुमने खुदावंद से बांधा है लिखूंगा। जैसे हमने हर बात में मूसा का हुक्म माना, तेरा भी मानेंगे। सिर्फ खुदावंद तेरा खुदा तेरे साथ हो जैसे मूसा के साथ था। जो भी खुदावंद के अहकामात से बागी होगा मारा जाएगा।
قاضیوں نے لوگوں پر حکمرانی کی جو خداوند کے ساتھ باتیں کرتے اور موسیٰ کی لکھی ہوئی باتیں پڑھتے۔ انہوں نے لوگوں کو خداوند کے احکامات کی وضاحت کی اور انہیں خداوند کی فرما برداری کی تاکید کی۔ خداوند کی شریعت میں اس بارے میں کیا حکم ہے کہ اگر کوئی بیل کسی کو سینگ مار کر زخمی کر دے؟ موسیٰ نے کہا ہے کہ اس بیل کا مالک ذمہ دار ہوگا اور اس بیل کو فوراً مار دیا جائے گا۔ کچھ عرصے کے لیے لوگوں نے یاد رکھا کہ کس طرح خداوند نے موسیٰ اور یشوع کے ذریعے معجزے کیے۔ وہ شکر گزار تھے کہ وہ مصریوں کی غلامی سے آزاد ہوئے۔ انہوں نے یہوہ خدا کی عبادت کی اور جس طرح اس نے حکم دیا قربانیاں چڑھائیں۔ ابا جی، کاہن ہماری بھیڑ کو کیوں مار رہے ہیں؟ کیا وہ تباہی پھیلانے ویسے ہی گزرے گا جیسے وہ ہمارے آباء و اجداد کے لیے مصر سے گزرا تھا؟ نہیں بیٹا، تباہی کرنے والا نہیں آ رہا ہے، بلکہ بھیڑ کا خون ہمارے گناہوں کو دھوئے گا اور ہم خداوند کی نظروں میں قابل قبول ٹھہریں گے۔ جب معجزے ہونا ختم ہو گئے تو اگلی نسل زندہ خدا کو بھول گئی اور بے جان مورتوں کی عبادت شروع کر دی۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی پوجا بھی کرتے۔ انہوں نے یشوع کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ خدا کی عبادت اور اس کے احکامات کی پیروی کریں گے، لیکن ہر کسی نے یہوہ کی عبادت کرنا جاری نہ رکھا۔ جیسا کہ یشوع نے خبردار کیا تھا، خداوند نے اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے غیر اقوام کو بھیجا۔ نہیں اے بل، مجھے بچاؤ۔ جب خداوند کے لوگوں کی عدالت ہوئی تو انہوں نے اس کی شریعت کو یاد کیا اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ اے یہوہ، ہمارے گناہ معاف کر اور ہمارے درمیان امن بحال کر۔ جب انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تو اس نے انہیں معاف کیا اور ان کی زمین کو بحال کیا۔ لوگ قاضیوں کی پیروی کر کے تنگ آ گئے تھے اور ہمیشہ خداوند کو تلاش کرتے، خداوند کے کلام سے لوگوں کی رہنمائی کرتے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اوپر حکمرانی کے لیے بادشاہ بنائیں گے۔ تمہاری زمین بادشاہت کی بھلائی کے لیے ضبط کر لی جائے گی۔ تم اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ کر جا سکتے ہو، ہم اس کا بہت خیال رکھیں گے۔ ایک نبی اور قاضی جس کا نام سموئیل تھا نے ان کو بادشاہ بنانے کے ارادے سے خبردار کیا۔ وہ خداوند کو اپنے حکمران کے طور پر رد کر رہے تھے، لیکن وہ ایمان میں چلنا نہیں چاہتے تھے۔ ساؤل بادشاہ نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کی رقم اور جائیداد پر قبضہ کر لیا، ان کے بیٹوں کو غلام بنایا اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کی۔ جب ساؤل بادشاہ بوڑھا ہو گیا تو اس میں بدروحیں آ گئیں اور اس کا غصہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ ایک دن اس نے ایک جوان لڑکے داؤد کو، جو اس کے لیے بربط بجاتا تھا، نیزے سے مارنے کی کوشش کری۔ ساؤل گناہ پر گناہ کرتا گیا، وہ ہر ایک سے حسد رکھتا اور خوف کھاتا تھا۔ بدروحوں نے اسے طاقت اور دولت دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ اس کے لیے صرف دکھ اور پریشانیاں ہی لے کر آئیں۔ ساؤل نے زندہ خدا کو رد کیا اور جادوگرنیوں سے رجوع کیا۔ میں نے اندھیرا دیکھا، یہ اچھا نہیں ہے۔ تم ایک جنگ میں مارے جاؤ گے اور تمہاری جگہ کوئی اور لے گا۔ ساؤل جنگ میں مارا گیا اور اس کی روح جہنم میں پھینک دی گئی۔ خداوند نے ساؤل کی جگہ لینے کے لیے ایک نوجوان لڑکے کا انتخاب کیا۔ وہ ایک چرواہا تھا جو خداوند سے محبت کرتا تھا اور اس کے سارے احکامات کی پیروی کرتا تھا۔ یہ وہی تھا جس کو ساؤل نے مارنے کی کوشش کی تھی۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ داؤد راست باز تھا اور خداوند کا محبوب۔ کیا وہی وہ بندہ ہو سکتا تھا جو انسانیت کو گناہ اور موت سے نجات دلاتا؟ کیا داؤد ہی وعدے کا فرزند تھا؟ داؤد نے لکھا، مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔
وہ اس درخت کے مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے گا بارور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کے مانند ہیں جیسے ہوا اڑا لے جاتی ہے، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، جو شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ جب ساؤل مر گیا تو داؤد اسرائیل کا بادشاہ بنا اور لوگوں کو خدا کی عبادت کرنے اور اس کی شریعت کی پیروی کرنے کے لیے کہا۔ اس عورت کی زمین اسے واپس کرو اور دیکھو اس سے دوبارہ محصول نہ لینا۔ داؤد کے دور حکومت میں وہ قوم بڑی خوشحال ہوئی اور صحیح راستوں پر چلتی رہی۔ وہ صدقات سے تیرے لوگوں کی اور انصاف سے تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا۔ وہ محتاجوں کی اولاد کو بچائے گا اور ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ اس کے ایام میں صادق برومند ہوں گے۔ جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا۔ اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریا سے زمین کی انتہا تک ہوگی، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگ ہوں گے، کل قومیں اس کی متبع ہوں گی۔ خداوند نے داؤد سے کلام کیا اور اسے مستقبل کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں۔ داؤد نے ان پیشن گوئیوں کو زبور کی کتاب میں لکھا، ان میں سے کئی پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ وہ فدیہ دے کر اس کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے، وہ دن بھر اسے دعائیں دیں گے۔ اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا، اور لوگ اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ سب قومیں اسے خوش نصیب کہیں گی۔ آنے والے نجات دہندہ کے بارے میں داؤد نے لکھا۔ خداوند نے داؤد کو فرمایا، تیرے مرنے کے بعد تیرا بیٹا سلطنت سنبھالے گا۔ وہ ہیکل بنائے گا جہاں میری عبادت کی جائے گی، اور میں اس کی سلطنت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ داؤد کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا سلیمان بادشاہ بنا۔ 1971 قبل از مسیح سلیمان نے خدا کی طرف سے داؤد کو دی گئی ہدایات کے مطابق ہیکل تعمیر کی۔ 966 قبل از مسیح جس نے قدیم خیمہ اجتماع کی جگہ لی، جیسے وہ بیابانوں میں استعمال کرتا تھا، اسرائیل کے لوگ اس سے پہلے اتنے زیادہ خوشحال نہ ہوئے تھے۔ یقیناً خداوند نے ان کو ملک موعودہ میں لانے اور انہیں یہاں برکت دینے کا وعدہ پورا کیا۔ لیکن ابھی بھی ایک عہد ایسا تھا جو خداوند نے پورا نہ کیا تھا، ایک نجات دہندہ کے آنے کا وعدہ جو شیطان کے کاموں کو ختم کرے گا۔ لوگ اب بھی گناہ کرتے تھے اور جانور کا خون اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے پیش کرتے تھے، لیکن وہ شکر گزار تھے کہ خداوند نے اس وقت تک ان کے گناہوں کی معافی ایک راستہ دکھایا تھا، جب تک کہ نجات دہندہ آ کر ان کے گناہ ہمیشہ کے لیے نہ دھو دیتا۔ لوگ ہیکل میں کلام مقدس کی تعلیم سننے کے لیے آتے اور خاص طور پر آنے والے نجات دہندہ کے بارے میں پیشن گوئیاں سن کر خوش ہوتے۔ خداوند نے سچائی کے ساتھ داؤد سے قسم کھائی، وہ اس سے پھرنے کا نہیں، کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تخت پر بیٹھاؤں گا۔ تو میرا بیٹا ہے، آج تو اس سے پیدا ہو، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ داؤد نے آنے والے نجات دہندہ کے بارے میں کئی باتیں لکھیں۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ اے خدا، تیرا تخت ابدالآباد ہے، تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، اس لیے خدا تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسح کیا۔ نجات دہندہ کے بارے میں اور پیشن گوئیاں، میں اس کو اپنا پلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ۔ اے میرے خدا،
میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ میں تسہیل میں کلام کروں گا، قدیم موم میں کہوں گا۔ داؤد نے آنے والے مسیح کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں، میرا دل موم کے مانند ہو گیا، وہ میرے سینے میں پگھل گیا، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی، اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا۔ بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر قرار ڈالتے ہیں۔ سلیمان نے لمبے عرصے تک حکمرانی کی اور اس کے دور حکومت میں خوشحالی رہی، لیکن جب وہ مرا اس کی سلطنت کا شمالی آدھا حصہ علیحدہ ہو گیا اور انہوں نے ایک برے آدمی یربعام کو اپنا بادشاہ بنا دیا۔ شمالی بادشاہت یروشلم کی ہیکل سے بہت دور تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی عبادت کے لیے نئی جگہیں بنا لیں اور ان کو سونے کے بچڑوں کی شکل کے بتوں سے بھر دیا۔ یہ وہ خدا ہے جو تمہیں مصر سے نکال کر لایا اور یہ اس کے کاہن ہیں۔ لیکن موسوی شریعت اور اس ہیکل کے بارے میں کیا خیال ہے جسے خداوند نے یروشلم میں تعمیر کیا؟ خدا کی طرف جانے کے بڑے راستے ہیں، کچھ لوگ اسے یہوہ، کچھ اللہ اور کچھ کموس کہتے ہیں، لیکن ہم اسے بعال کہتے ہیں۔ اس کلام مقدس کے بارے میں کیا رائے ہے جو اس نے اپنے نبیوں کو دیا؟ یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمارا کوئی اور خدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بتاتا ہے کہ صرف ایک خدا ہے اور اس تک پہنچنے کا صرف ایک ذریعہ ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا اتنا تنگ ذہن ہے؟ میں اس بارے میں اور کچھ نہیں سنوں گا۔ بال کی پوجا کرنا اب اس زمین کا سرکاری مذہب ہوگا، اس سے انکار کرنے والے کو مار دیا جائے گا۔ جب کہانوں نے بیل کی مورت کو پوجا کے لیے چنا، وہ نہ جانتے ہوئے بھی لوسیفر کی مورت کو اپنا چکے تھے، جو ایک گناہگار کروبی تھا۔ وہ شیطان کی عبادت کر رہے تھے اور وہ خوش تھا کیونکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا اور ان کو خدا کے اس وعدے سے دور لے جا رہا تھا جس کے مطابق ایک نجات دہندہ نے آنا تھا۔ او بال، ہمارے ان عاجز ہاتھوں سے قربانی قبول کر۔ خدا کی ماں آسمان کی ملکہ پر برکت ہو، ہماری دعائیں سن اور ہمارے گناہ معاف کر۔ تم اس مقدس زمین پر کیا کر رہے ہو؟ یہوہ کے نام میں جس سے تم الگ ہو چکے ہو۔ خداوند کا کلام سنو، داؤد کے گھرانے سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کی نسل سے نجات دہندہ آئے گا، اس کا نام یوسیہ ہوگا اور وہ اس مذبح پر بال کے کاہنوں کو جلائے گا۔ تم یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہو؟ خداؤں کے علاوہ مستقبل کے بارے میں اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ خداوند کے کلام کے مطابق میں تم سے کہتا ہوں کہ یوسیہ انہی کاہنوں کی ہڈیاں اسی مذبح پر جلائے گا۔ خدا تمہیں ایک نشان دے گا کہ میں اس کی طرف سے کلام کر رہا ہوں۔ اس دن یہ عمدہ مذبح جو تم نے ان گونگے بتوں کے لیے تیار کیا ہے پھٹ جائے گا اور اس کی خاک گر جائے گی۔ ہاں ہاں ہاں، اس نیک گدھے کو رینگتے ہوئے سنو، یہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور باقی سب غلط۔ اسے گرفتار کرو، مار دو، اس کی اتنی ہمت کہ کسی دوسرے شخص کے مذہب کے خلاف بات کرے۔ میرا بازو سوکھ گیا ہے، یہوہ نے مجھے سزا دی ہے، دعا کرو کہ وہ مجھے شفا دے۔ خداوند خدا اپنے آپ کو آج ظاہر کر، بادشاہ کے بازو کو شفا دے۔ یہ معجزہ ہے، خداوند نے میرے بازو کو شفا دی۔ ٹھا دھڑام، ہائے نہیں، یہوہ نے کلام کیا ہے۔ تو واقعی خدا کا بندہ ہے، بال کے کسی نبی نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ میرے ساتھ آؤ، ہم کھا پی کر تازہ دم ہوں گے اور پھر میں تمہیں انعام دوں گا اور
آج کے دن تم نے خداوند کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے تمہاری تعظیم ہے۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ خداوند نے جب میں اسرائیل میں تھا فرمایا تھا کہ میں نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا اور نہ ہی اس راستے سے واپس جاؤں گا جس راستے سے آیا تھا۔ اس نے میرے مذہب کو برباد کر دیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ لیکن تو نے تو کہا تھا کہ کانوں کی ہڈیاں مذبح پر جل جائیں گی، لیکن مذبح ڈھہ گیا اور کوئی بھی نہیں مرا۔ مجھے بھی اس کی سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ خدا بول رہا تھا، نہ کہ میں۔ بس جس طرح خدا نے حکم دیا تھا، خدا کا نبی ایک مختلف راستے سے واپس آیا۔ وہ 2 دن بغیر کھائے پیے رہا اور وہ شدید پیاسا اور بھوکا تھا۔ 2 نوجوان جو کہ اس دن بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے نے ان کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ابا جی، مجھے یقین نہ آتا اگر میں نے اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ وہ بالکل اسرائیل کے پرانے نبیوں جیسا تھا۔ ابا جی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس نے کہا وہ سچ ہے؟ کیا یہوہ ہی صرف زندہ خدا ہے؟ کیا ہمارے بت لکڑی اور سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں؟ جلدی کرو، گدھے پر زین کسو، مجھے اسے ضرور ڈھونڈنا چاہیے۔ اس نے یہوہ کے نبی کو ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ اس قدر قوت کے حامل آدمی کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وہ بھی کبھی یہوہ کا نبی تھا، لیکن جب سلطنت تقسیم ہوئی تو اس نے بھی اپنے ملک کے لوگوں کی طرح بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اس نے وجہ بیان کی تھی، کیا سارے مذہب ایک جیسے نہیں تھے؟ تو یہوہ میں سے مرد خدا ہے، تو تھکا ہوا لگ رہا ہے، میرے ساتھ میرے گھر آؤ تو میں تمہیں کھانے پینے کے لیے کچھ دیتا ہوں۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ خداوند نے فرمایا تھا کہ اس جگہ پر کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ خداوند تیرا شکر ہے، میں بہت پیاسا ہوں، لیکن تو دیکھ رہا ہے کہ میں تیری طرح ایک نبی ہوں۔ اور صبح سویرے یہوہ ایک فرشتے نے میرے ساتھ بات کی اور مجھے بتایا کہ میں تجھے کھلانے پلانے کے لیے گھر لے کر آؤں۔ یہوہ نے فرمایا، کیونکہ تو نے یہوہ خدا کے حکم کی فرما برداری نہیں کی بلکہ اس جگہ سے کھایا اور پیا، تمہارا مردہ جسم اب یہوہ میں واپس نہیں جائے گا اور اپنے خاندانی قبرستان میں دفن نہیں ہوگا۔ یہ ایک عمدہ کھانا ہے، لیکن اب مجھے یہوہ کے سفر پر نکلنا چاہیے۔ ابا جی، آپ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، کیا خداوند نے آپ کے ساتھ بات کی ہے؟ ہاں بیٹا، کئی سالوں بعد پہلی دفعہ۔ مجھے اسی کا ڈر ہے اور یہ میرا قصور ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ مرنے والا ہے؟ نبی اس مقام سے دکھی دل کے ساتھ روانہ ہوا اور وہ جانتا تھا کہ خداوند ہمیشہ اپنی باتوں کا پاس رکھتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مر جائے گا، لیکن اسے اتنی جلدی یا اس طرح ہونے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ یہوہ کے قبیلے کا نبی ہے۔ میں نے اس طرح کی چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ شیر نے اس کو مار دیا، لیکن وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اسے کھا نہیں رہا۔ ویسے یہ بات بھی بہت عجیب لگ رہی ہے کہ شیر اور گدھے اکٹھے بیٹھے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ اس کے جسم کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ جھوٹا نبی مرد خدا کو اپنے ساتھ لے گیا اور اسے اپنی قبر میں، جو کہ بعال کے نبیوں کے درمیان تھی، دفن کیا، اور وہ بالکل اسی جگہ کے قریب تھی جہاں خداوند نے مذبح کو تباہ کیا تھا۔ خدا نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے اسے مار دیا۔ یقیناً اس نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں ضرور پوری ہوں گی۔ مرد خدا کو دفنا دیا گیا۔ جلد ہی سوائے چند لوگوں کے سب اس سے بھول گئے۔ مذبح کی مرمت کی گئی اور تقریباً 300 برس بعد تک یہ بعال کی پوجا کے لیے استعمال ہوتا رہا، لیکن کسی نے بھی اپنی ہڈیاں مذبح پر نہیں جلائیں جس طرح کے مرد خدا نے پیشن گوئی کی تھی۔ 300 برس بعد ایک بادشاہ جس کا نام یوسیہ تھا، اس نے یہوہ کا تخت سنبھال لیا۔ 640 قبل از مسیح وہ ہیکل میں گیا اور وہاں اسے بائبل کی ایک نقل ملی۔ وہ پریشان ہو گیا جب اسے یہ احساس ہوا کہ لوگ زندہ خدا کو بھول کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔
بس اس نے تمام بزرگوں، نبیوں اور کاہنوں اور یروشلم کے رہنے والے تمام لوگوں کو اکٹھے ہونے اور اس کتاب کو سننے کا حکم دیا۔ لوگ اپنے گناہوں پر شرمندہ تھے اور کتاب کی ساری باتوں کی فرما برداری کرنے کو تیار تھے۔ لوگوں نے خدا کی شریعت کی فرما برداری کی اور اس زمین کے سارے بتوں کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے ان کے سارے کاہنوں کو بھی مار دیا جو سورج، چاند، سیاروں اور آسمان کی ملکہ کے بخور جلاتے تھے۔ اے پاک ماں، ہمیں بچا۔ خداوند کی شریعت جو موسیٰ کے ذریعے پہنچائی گئی ہم جنس پرستی سے منع کرتی تھی، اس لیے تمام سدومی اس زمین سے نکال دیے گئے۔ ناقابل برداشت جھٹکے۔ انہوں نے وہ ساری زمین ان سب لوگوں سے پاک صاف کی جو شیطانی روحوں اور جادوگرنیوں سے مشورے لیتے تھے۔ اس کا شیشے کا گولا توڑ دو اور گھر کو آگ لگا دو۔ یوسیہ اسی اونچے مقام پر گیا جہاں نبی کی یربعام کے ساتھ جو 300 برس پہلے بادشاہ تھا ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مذبح کو ڈھایا اور سارے بت توڑ دیے اور درختوں کو کاٹ کر پیسا اور اس کا صفوف بنا دیا۔ ایک خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں اور اس کی پرستش مورتیوں کی صورت میں نہیں کی جا سکتی۔ ان جھوٹے کاہنوں نے لوگوں کو یہوہ سے دور کر دیا۔ تمہیں ضرور مرنا چاہیے۔ ایک دفعہ پھر مذبح کو وقف کیا گیا اور اس کے اوپر راکھ چھڑکی گئی۔ تمام جھوٹے کاہنوں کو مار دیا گیا اور ان کے جسم مذبح کے اوپر جلا کر ختم کر دیے گئے۔ قریب ہی جھوٹے کاہنوں کا ایک قبرستان تھا۔ لوگوں کو ان کے مزاروں پر پرستش سے روکنے کے لیے یوسیہ نے ان کی ہڈیوں کو نکال کر مذبح پر جلا دیا۔ اور بالآخر 300 برس پرانی پیشن گوئی پوری ہوئی، بالکل اسی طرح جس طرح کے مرد خدا نے کہا تھا، ساری ہڈیاں جلا دو۔ لیکن جہاں پناہ یہ اس مرد خدا کا مقبرہ ہے جو یہوہ سے تقریباً 300 برس پہلے آیا تھا اور اس دن کی پیشن گوئی کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ایک بندہ جس کا نام یوسیہ جو کہ آپ ہیں آئے گا اور وہی کام کرے گا جو آپ آج کے دن کیے ہیں۔ اچھا، پھر اس کی ہڈیاں الگ رہنے دو اور باقیوں کو جلا دو۔ اگر ہمیں خداوند کی برکت چاہیے تو ہمیں اس بت پرستی کو ختم کرنا ہوگا۔ اب ساری بت پرستی ختم ہو گئی تھی اور یوسیہ بادشاہ نے سب لوگوں کو یہوہ کی یاد میں عید فصح منانے کا حکم دیا جو ان کے بزرگوں کو مصر سے نکال کر لایا اور ان کو یہ زمین دی۔ اے خدا، ہماری خدا کائنات کے بادشاہ، تیرا نام مبارک ہو جو زمین سے روٹی مہیا کرتا ہے۔ ابا جی، یہ دن باقی دنوں سے مختلف کیوں ہے؟ بس باپ نے ان کو پرانی کہانی سنائی کہ کس طرح خداوند نے انہیں مصریوں کی غلامی سے نجات دی اور انہیں شریعت خیمہ اجتماع بخشا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح چوکھٹ پر خون نے ان کے پلوٹھے بیٹوں کو تباہ کرنے والے فرشتے سے بچایا۔ اس طرح کی شاندار عید فصح کبھی نہیں ہوئی تھی۔